दौर में बेटी बने तो कुर्बानी दे, जौजा बने तो कुर्बानी दे, मां बने तो कुर्बानी दे। ये अल्लाह ने औरत पे जुल्म नहीं किया, ये अल्लाह ने औरत पे एहसान किया है कि उसने कुर्बानी के लिए मर्द और औरत में से औरत ही को मुंतखब किया है। जज्बात का ताल्लुक होता है इश्क से, और हर फैसला अक्ल पे नहीं छोड़ा जाता। करबला को अक्ल वालों की नजर से देखोगे तो घाटा नजर आएगा। किसी भी साहिब अक्ल के सामने करबला रखो, वो समझेगा कि सामने मौत थी, क्यों गए। अक्ल वाले कहेंगे क्यों बेटे की गर्दन पे छुरी रखी। अक्ल वाले कहेंगे सामने आग थी तो छलांग क्यों लगाई। अक्ल वाले कहेंगे कि कुएं के अंदर क्यों चला गया, जब पता था कि ये कातिल हैं तो उनके साथ भेजा क्यों था। ये सारे फैसले अक्ल नहीं करेगी, ये सारे फैसले इश्क करेगा, और इश्क का ताल्लुक जज्बात के साथ है। तमहीद मुकम्मल हो गई। खुदा ने मर्द को अक्ल पहले, जज्बात बाद में, खातून को जज्बात पहले और अक्ल बाद में। हर दौर में हजरत आदम को भेजा तो साथ उसवा हजरत हव्वा का। खुदा ने औरत की इज्जत को अब बढ़ाना था। आदम के दौर में औरत की इज्जत इतनी बढ़ाई कि औरत हव्वा की सूरत में आ गई। औरत हजरत इब्राहीम के दौर तक जाती जाती इतनी मुअज्जज हो चुकी थी कि अल्लाह ने क़यामत तक के लिए मर्दों पे औरत की सुन्नत पे हज करना वाजिब करार दिया। आज सफा और मरवा पे दौड़ा जाए या आज काबा का तवाफ किया जाए, ये सारी की सारी सुन्नतें किसकी हैं? हजरत हाजरा की। और हजरत हाजरा कौन थी? खातून थी। कानून सभा के तशरीफ ले। हजरत हाजरा कौन थी? खातून थी। तो खुदा ने हजरत इब्राहीम के दौर तक पहुंचते पहुंचते औरत को मुअज्जज कर दिया, औरत को और इज्जत बख्श दी, औरत की तौकीर में इजाफा कर दिया। मुतवज्जे हैं बात की जान। जब अल्लाह औरत की तौकीर में इजाफा करता जा रहा है तो अब औरत पहुंचती पहुंचती ईसा के दौर में आ गई। हजरत ईसा के दौर तक आके अल्लाह ने औरत को इतना मुअज्जज कर दिया, इतना नामवर कर दिया, इतना तौकीर याफ्ता कर दिया कि अल्लाह ने कुरान में मरियम को ईसा की मां नहीं कहा, ईसा को मरियम का बेटा कहा। बिस्मिल्लाह। खुदा ने कुरान में यह नहीं कहा ए मादर ईसा, जबकि कितना बड़ा जिल्म है, कितना बड़ा तारुफ था कि नबी की मां है। और यह तारुफ जो है ये उसकी पहचान है कि उसका बेटा नबी है। लेकिन खुदा कुरान में यह नहीं कहता है ईसा की मां, बल्कि हजरत ईसा से कहता यब्न मरियम, ए मरियम के बेटे, ए मरियम के बेटे, ए मरियम के बेटे। बार बार अल्लाह कुरान में हजरत ईसा को मरियम का बेटा कह रहा है, मरियम को ईसा की मां नहीं कह रहा। मेरे मालिक हजरत ईसा के पास नबुव्वत है, ईसा कलमतुल्लाह है, ईसा रूह अल्लाह है, ईसा के पास तेरे दिए हुए बड़े एजाज हैं, लेकिन तू ईसा को मरियम का बेटा कह के क्यों बुला रहा है? खुदा कहता मैं आज से रीत डाल रहा हूं, आज से रिवाज डाल रहा हूं। अगर किसी घर में औरत मोतबर हो जाए तो उस घर में नबी का तारुफ भी उसी औरत के जरिए से होगा। अगर किसी घर की औरत मुअज्जज हो जाए तो उस घर में नबूवत का तारुफ इस औरत के जरिए से होगा। यही वजह है कि जब चादर के नीचे आ गए तो फरिश्तों ने पूछा वमन तहतल किसा, तो खुदा ने यह नहीं कहा था मोहम्मद की बेटी है, खुदा ने कहा फातिमा का बाप है। बिस्मिल्लाह सरकार। खुदा ने किसी भी दौर में अगर आज औरत मगरब के माशरे में रह के अपना राइट्स मान रही है कि मुझे मेरे हकूक नहीं इस्लाम ने पूरे दिए, इस्लाम ने सारे के सारे हक खातून को दिए। कोई भी ऐसा हक नहीं है जो खुदा ने औरत का रखा हो। हर मजहब में औरत के हकूक मारे गए हैं, हर मजहब औरत का हक मारता है सिवाय इस्लाम के। इस्लाम खातून को इज्जत देता है। अगर आज की खातून ये कहती है ना कि मेरा पर्दे में रहना ये मेरा हक मारा जा रहा है, मुझे मर्दों की तरह आजाद क्यों नहीं रखा जाता, तो आज की औरत अंदर से ये तस्लीम करेगी कि हर इज्जतदार चीज को पर्दे में रखा जाता है। अलमारियों में किताबें खुली होती हैं और कुरान पर्दे में होता है।
قرآن کو باقی کتابوں کی طرح کیوں نہیں رکھا جاتا؟ کیونکہ جو چیز باعث عزت ہو اسے پردے میں رکھا جاتا ہے. مہنگی سے مہنگی عمارتیں اریاں کھڑی ہیں اور کعبہ چادر اوڑے ہوئے ہیں. اللہ نے عورت کو جو پردہ دیا ہے یہ عورت کی عزت کی بنیاد پر دیا. اب شہزادی تک پہنچتے پہنچتے عورت اتنی معتبر ہو چکی تھی، اتنی معزز ہو چکی تھی کہ مریم کے گھر میں تو ایک معصوم رہتا تھا، اس کے گھر میں 4 بیک وقت معصوم ہے، اور پہچان یہ ہے. اب یہیں پہ مجھے تقریر کا ایک رخ بدلنا ہے اور ایک زاویہ نیا دینا ہے کہ کیا جناب سیدہ کی پہچان یا تعارف قیامت تک کے لیے رسول کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ہے، کیا امیر المومنین کی زوجہ ہونے کی؟ اگر علی کی زوجیت کی وجہ سے بی بی معتبر ہوتی تو مولا علی کی ہر زوجہ ہی اتنی معتبر ہوتی. پھر ہر زوجہ کا حق بنتا تھا کہ وہ جناب سیدہ کے ساتھ مقابلہ کرتی کہ آپ بھی تو علی کی زوجہ ہونے کی وجہ سے باعث عزت ہیں، تو میں بھی تو علی کی زوجہ ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جناب سیدہ کے پاس ایک ایسا امتیاز ہے جو معصومین کے گھر میں رہ کے اس کی پہچان ہے. بس وہ میں پہچان آپ کو سنانی، اور اتنے اہل علم کے سامنے میں سبق سناؤں گا اور ان سے دعا لے لوں گا. جناب سیدہ کو اللہ نے ایک منصب دیا ہوا ہے، اللہ نے ایک عہدہ دیا ہوا ہے. جناب سیدہ اس عہدے پہ بیٹھی ہے. رسول خدا بیٹی کے احترام میں اٹھ کے کھڑے نہیں ہو رہے، اس عہدے کی وجہ سے اٹھ کے کھڑے ہو رہے. شیعہ مذہب میں علماء تشریف فرمائے یہ حدیث معتبر ہے. غیر شیعہ اس حدیث کو مانتے ہیں لیکن سند کے اعتبار سے اتنا معتبر نہیں مانتے، نقل کے اعتبار سے معتبر مانتے ہیں کہ یہ نقل ہوئی ہے، سند ہماری معتبر نہیں. لیکن شیعہ کہتے ہیں ہماری سند معتبر ہے، یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. اور صرف یہ حدیث نہیں ہے، حدیث قدسی. علماء تشریف فرمائے بڑی مشہور حدیث قدسی کہ خدا نے فرمایا کہ میں کچھ بھی نہ خلق کرتا اگر تجھے نہ بناتا. لولاک لما خلقت الافلاک، میرا حبیب کچھ بھی نہ ہوتا اگر تو نہ ہوتا. حدیث یہاں تک رکی ہے بچہ، اس سے آگے حدیث چلتی ہے. اللہ نے صرف یہ نہیں کہا اگر کچھ بھی نہ بناتا اگر تو نہ ہوتا، فرماتا میں تجھے بھی خلق نہ کرتا اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا، اور میں تجھے اور علی دونوں کو خلق نہ کرتا اگر زہرا کا خلق کرنا مقصود نہ ہوتا. بسم اللہ. میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا اگر سیدہ کا خلق کرنا مقصود نہ ہوتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر موازنہ کیا جا رہا ہے، نہیں، کہاں نبوت، کہاں ولایت، کہاں سیدہ، نہیں. ذرا اس حدیث کی معرفت کو سمجھیے گا. اس کی شرح پہ علماء نے کتابیں لکھوا رہی. خدا نے کہا کہ یہ زمین و آسمان خلق ہوئے کس وجہ سے؟ اگر تو نہ ہوتا تو ان کو خلق کرنے کا کیا مقصد تھا؟ تو ہے، تیری وجہ سے تو نے زمین پہ جا کے بتانا ہے نا، تو تیری رسالت کو قائم کرنے کے لیے میں نے یہ زمین و آسمان خلق کیا. یہ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی بھیجے ہیں تیری نبوت کی وجہ سے. یہ سب کچھ ہے تیری وجہ سے. اور تیری رسالت ختم ہو جاتی، یہ پیغام یہیں کا یہیں رک جاتا اگر علی نہ ہوتا. تو آگے اس نبوت کے نظام کو جس نے تحفظ دیا ہے اسے ولایت کہتے ہیں، اسے امامت کہتے ہیں. یہاں شخصیتوں کا موازنہ نہیں ہو رہا، یہاں عہدوں کی بنیاد پہ یہ حدیث کہی جا رہی ہے. میرا حبیب تو نہ ہوتا اگر یہ کائنات زمین و آسمان کچھ بھی نہ ہوتا اگر تو نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو تو نہ ہوتا، تیرا پیغام رک جاتا اگر نظام امامت نہ ہوتا. نبوت اور امامت دونوں نظام رک جاتے اگر محافظہ کی صورت میں فاطمہ نہ ہوتی. اب اس شہزادی نے اس نظام کو بچانا ہے جو نبوت اور امامت کے درمیان کھڑی ہے. اللہ نے آخری خطبے میں رسول اللہ کو یہ حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ. اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو تو نے کچھ بھی نہ پہنچایا. اس کا مطلب پورا کار رسالت بند ہے ایک پیغام پہ، پوری رسالت بند ہے ایک پیغام. اللہ کہہ رہا ہے تو نے کچھ بھی نہ کیا اگر یہ نہ کیا، تو نے کچھ بھی نہ کیا اگر یہ نہ کیا، تو نے کچھ بھی نہ کیا اگر یہ نہ کیا. یہی ہمارا جھگڑا ہے مسلمانوں سے. امت نے باقی سب کچھ کیا، بس وہ نہیں کیا.
جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے، جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے تو نے کچھ بھی نہ کیا اگر یہ نہ کیا۔ امت نے باقی سب کچھ کیا ہے، بس وہ نہیں کیا جس کی وجہ سے خدا کہہ رہا تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب اس کا مطلب پورا کار رسالت بند ہے کس پہ؟ ایک اعلان پہ، جس اعلان کو اعلان ولایت کہتے ہیں۔ اس سے آگے خدا کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ آخری خطبے سے لے کے رسول کی زندگی کے 70 دن باقی ہیں۔ 70 دن پہ نہ نبی پہ کوئی حملہ ہو سکتا ہے، نہ نبی کو جسمانی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، پھر اللہ کس چیز کی حفاظت کر رہا ہے؟ اس کا مطلب خدا نے نبی کے بدن کی حفاظت کا اعلان نہیں کیا۔ خدا کہہ رہا تو یہ اعلان کر، تو پہنچا، تجھے خطرہ ہے نا تیرا یہ نظام قبول نہیں ہوگا، میں اس نظام کو بچاؤں گا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی تو نظام ولایت کا اعلان کر دے، تو قیامت تک کے لیے اپنی ہدایت کے نظام کا اعلان کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے بچاؤں گا۔ رسول نے اعلان کر دیا، اللہ نے کروا دیا۔ اب اس نظام کا پہلی عہدہ علی کے پاس ہے۔ ابھی یہ نظام مولا علی تک پہنچا نہیں ہے، اللہ کہہ رہا پہنچا، رسول نے پہنچا دیا۔ خدا نے کہا میں اسے بچاؤں گا، میں بچاؤں گا، وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ سطر اگلی دینے لگاؤں، زمین پر جو اللہ نے کہا میں بچاؤں گا، اللہ کی اس میں کو زمین پہ فاطمہ کہتے ہیں، جس نے اب اس پورے نظام کو بچانا ہے، جس نظام کا نام ہے نظام ولایت، جس نظام کا نام ہے نظام امامت۔ یہ نبوت اور امامت کے درمیان ایک ایسی ہستی ہے جو اس نظام کو نبوت سے بچا کے امامت تک لے کے جائے گی۔ درمیان میں جناب سیدہ کے پاس وہ منصب ہے، کیونکہ رسول اللہ نے یہ معتبر حدیث کہی ہے، اسے مستدرک حاکم نیشا پوری نے بھی لکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ خدا رسول اللہ نے یہ نہیں کہا جس نے اللہ کو ناراض کیا اس نے زہرا کو ناراض کیا، فرمایا جس نے اسے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اس کا مطلب اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی اللہ سے شروع نہیں ہوتی۔ پھر اس بات کو سمجھیے گا، رسول یہ نہیں کہہ رہے جس نے اللہ کو راضی کیا اس نے زہرا کو راضی کیا۔ زہرا سے پہلے اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ سے پہلے سیدہ راضی ہوتی ہے، سیدہ سے پہلے اللہ ناراض نہیں ہوتا، پہلے سیدہ ناراض ہوتی ہے پھر اللہ ناراض ہوتا ہے، پہلے سیدہ راضی ہوگی پھر۔ اس کا مطلب یہ ضمیر پر اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کا معیار ہے۔ اللہ تک پہنچنے کی ضرورت نہیں، ان کو راضی کرو تو اللہ کو راضی کیا، ان کو ناراض کرو تو اللہ کو ناراض کیا۔ بڑی مشہور شیعہ قوم میں یہ بات ہے کہ شب عاشور حضرت حر نے اپنے ہاتھ اپنے امامے سے باندھ کے مولا حسین کے قدموں میں بیٹھ کے کہا تھا مولا میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، مجھے کسی مقتل کی کتاب میں نہیں ملا کہ مولا حسین نے وہیں پہ 2 رکعت نماز پڑھی ہو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ہاتھ بلند کیے ہوں، میرے اللہ حر معافی مانگنے آیا ہے، اسے معاف کر دے، میرے اللہ حر توبہ کرنے آیا ہے، اس کی توبہ قبول کروا دے۔ حر نے کہا میں معافی مانگنے آیا ہوں، حسین نے حر کے ہاتھ کھول کے کہا جا اللہ نے تجھے معاف کر دیا، جا اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ تو یہ اللہ کی بنیاد پر فیصلہ حسین نے زمین پر کیسے کر دیا؟ ابھی تو روز محشر برپا ہی نہیں ہوا، ابھی تو قیامت کا دن آیا ہی نہیں، ابھی تو معاف کرنا اور سزا دینے کا دن ہی نہیں آیا، اور حسین کی بلا زمین پہ کہہ رہے ہیں اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ اس کا مطلب جب حسین کہہ دینا کہ اللہ نے کر دیا تو اس کا مطلب ہے اللہ نے کر دیا ہے۔ ہم کٹ رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں، ہم جگہ جگہ ذبح ہو رہے ہیں، لیکن بیٹھے بڑے اچھے دروازے پہ ہیں۔ ہمیں خبر ہے کہ یہ ہے معیار اللہ کی رضا کا اور اللہ کی ناراضگی کا۔ ان کو راضی کرنا، اس کی رضا ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہے، اس کو راضی کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے اس نے زمین پر معیار اور ہدف اتنے آسان دے دیے، ان کو راضی کرو، جس نے انہیں راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے انہیں ناراض کیا انہوں نے اللہ کو۔
اب جناب سیدہ زمین پر موجود ہیں محافظائے امامت اور مدافع ولایت کی صورت میں، جس نے ولایت تک اس نظام کا تحفظ کرنا ہے۔ رسول اللہ کے بعد امت نے ایک اپنا نظام بنا دیا کہ ہم اس نظام کو، جس نظام کا نام نظام ولایت ہے، اسے تسلیم نہیں کریں گے، ہم ایک اور نظام بنائیں گے جسے ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے۔ اب انہوں نے اس نظام کو بنانے کے لیے پوری محنت کی، مہاجرین کو ساتھ ملایا، انصار کو ساتھ ملایا، بنی امیہ کو ساتھ ملایا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم نے تو علی کو مہاجرین اور انصار سے تنہا کیا ہے، لیکن ایک طاقتور آواز ابھی علی کے پاس ہے۔ خان صاحب، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نبی کی بیٹی کھل کے سامنے آ جائے گی، حمایت علی میں شہزادی باہر آ جائے گی۔ انہوں نے تو مولا علی کو مہاجرین اور انصار اور بنی امیہ سے تنہا کر دیا، اکیلا علی۔ اب اگر اپنے حق کے لیے آئے گا بھی تو کیسے آئے گا؟ لیکن مولا علی اپنے حق کے لیے نہیں جا رہے، شہزادی علی کے لیے جا رہے۔ یہ بات بی بی نے حضرت امیر حمزہ کی قبر پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور لبان نامی صحابی اپنی زوجہ کے ساتھ گزر رہا تھا۔ اس نے گزرتے ہوئے اس کی زوجہ نے کہا وہ امیر حمزہ کی قبر پہ بنت پیغمبر بیٹھی ہوئی ہے۔ صحابی نے کہا میں تو بی بی کی جلالت کی وجہ سے جا نہیں سکتا، تو جا اور جا کے سیدہ سے ایک سوال کا جواب لے۔ جا کے سیدہ سے کہا کہ میرا شوہر پوچھ رہا ہے کہ اگر امت نے علی کو حکومت نہیں دی تو پھر حق نہیں بنتا تھا کہ علی بھی اس حکومت کو مان لیتا۔ زوجہ آئی اور اس نے شہزادی کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا میرا شوہر پوچھ رہا ہے کہ جب لوگوں نے علی کی نہیں بیعت کی تو جس کی تھی علی نے اسے تسلیم کیوں نہیں کیا؟ اب یہ ہے مناظرہ، یہ ہے شہزادی کا دفاع۔ بی بی دیکھ کے کہتی ہے اپنے شوہر سے جا کے پوچھ کیا تو نے غدیر میں میرے شوہر کی بیعت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ جب تم نے میرے شوہر کی بیعت کر لی تھی تو پھر تم نے اس بیعت کے بعد دوسری بیعت کیوں کی؟ وہ پلٹ کے واپس آئی، اس نے اپنے شوہر کا جواب دیا، جواب ایسا تھا اس کا بدن کانپنا شروع ہوا۔ اور وہ سوال جو آج سوشل میڈیا پہ کیا جاتا ہے یہ رسول کی بیٹی سے ہوا، اسے کہا جا آپ جا کے رسول کی بیٹی سے پوچھ اگر حق علی کا تھا علی نے آپ کو کیوں دربار میں بھیجا؟ علی خود کیوں نہیں دربار میں آئے؟ آ جاتے علی دربار میں تو ہم بھی علی کا ساتھ دے دیتے۔ حق علی کا تھا، امامت اور خلافت، علی خود باہر نہیں آئے، علی نے آپ کو دربار میں کیوں بھیج دیا؟ زوجہ پھر واپس آئی اور کہتی میرا شوہر کہتا ہے اگر خلافت علی کا حق تھا تو علی اپنے حق کے لیے خود باہر کیوں نہیں آئے؟ اتنا کہنا تھا بی بی نے سر اٹھا کے کہا اپنے شوہر سے پوچھ، تو نے میرے بابا کی حدیث نہیں سنی؟ میرے بابا نے کہا تھا علی کی مثال امت میں کعبے کی ہے، کعبہ طواف کروانے نہیں جاتا، لوگ طواف